Salam मेरे अजीज listeners, hope you all are doing well. This is the episode 14th of the novel जन्नत के पत्ते by निम्रा अहमद. So let's start it. इस पहली मुलाकात से उसने ये अख़ज़ किया कि फुरकान मामू की बातें और तंज़िया अंदाज उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ही था. अलबत्ता सुलेमान मामू यूं तंज नहीं करते थे, बस उखड़े उखड़े से रहते थे. वजह शायद उनका गुज़िश्ता दफ़ा इस्तांबुल का दौरा था, जब वो अदालत में होने के बाइस उनके लिए जहांगीर नहीं आ सका था, और जब आया तो थोड़ी देर ही बैठ सका. ये वो वक्त था जब उसके दिल में उनके लिए मौजूद शिकवे ख़त्म नहीं हुए थे, और अपने अक्खड़ रवैये के बाइस सुलेमान मामू भी बदजन हो चुके थे. वो जानता था, और उनका रवैया अब भी वैसा ही था. हया के साथ पाकिस्तान आने यानी उनकी बेटी का इतना ख्याल रखने पर भी वो उससे राज़ी न थे. फुरकान मामू की उसे कोई परवाह न थी, मगर सुलेमान मामू पता नहीं क्यों वो उनकी परवाह करने लग गया था. शायद इसलिए कि पाकिस्तान आकर उस पर एक इंकशाफ बहुत शिद्दत से हुआ था कि वो जो हमेशा मेरे दोनों मामू और मेरे मामुओं ने जैसे सीगों में सोचता था तो वो गलत था. वो ज़माने गए जब दोनों मामू एक फरीक थे, अब वो दो फरीक थे. सुलेमान तो बड़े मामू की बहुत इज्जत करते थे, मगर डिनर पे फुरकान मामू और साइमा मामी की गुफ्तगू से ही ये बात वाज़िया थी कि अगर वो हया से रिश्ता तोड़ेगा तो वो हरगिज़ नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि उनके और सुलेमान मामू के दरमियान अब वो पहले वाला एका ना था. इतने बरस एक साथ रहने के बाइस होने वाली छोटी मोटी तलखियों ने उनके आपस के रिश्ते में भी बहुत सी दरारें डाली थीं. हाँ, बज़ाहिर सब ठीक था, सुलेमान मामू की तरफ से भी सब ठीक था. अलबत्ता फुरकान मामू और साइमा मामानी हया की ज़िंदगी में आने वाली हर तकलीफ़ पे उसके साथ नहीं होंगे, वो जान गया था. वो बैठ के तमाशा देखने वालों में से थे. ये बात काश उसे पहले पता चल जाती, मगर कैसे चलती. वो और मम्मी तो अभी तक कई साल पीछे खड़े थे, और अब अगर वो फुरकान मामू के इस बरसों पुराने रवैये की वजह से सुलेमान से ताल्लुक़ ख़राब करता है तो ये नाइंसाफ़ी थी. अब जबकि ये फ़ैसला हो गया था कि वो ये शादी कायम रखना चाहता है तो फिर उसे अपना रवैया भी ठीक करना होगा. जितने दिन वो यहाँ है वो उसकी पूरी कोशिश करेगा, उसने खुद से अहद किया था. अगले रोज़ जाहिद मामू की बेटी की मेहंदी थी. वो वैसे ही रश से भागता था, मगर यहाँ उसके सिवा कोई चारा न था कि वो भी फंक्शन अटेंड करे. उस पर मुतज़ाद फातिमा ममानी उसके लिए कुछ कुर्ते वगैरह लेके आई थी. पैसे अलबत्ता उन्होंने उसके बहुत इसरार पे भी नहीं लिए थे, अब उसको वो पहनना ही था. सुबह हया कमरे से बाहर नहीं आई थी. वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा. कहना कुछ भी नहीं था, बस उसे देखना था. वो शायद सो रही थी, सो बिलाखिर उसने वहीं ऊपर वाले कमरे से उसे कॉल की. वो उसे उस पज़ल बॉक्स के बारे में बताना चाहता था, मगर मजाल है जो वो लड़की किसी की पूरी बात सुने. उसने हस्बे मामूल उसको लानत मल्लामत करके फ़ोन बंद कर दिया. अब क्या करे. खैर, पज़ल बॉक्स उस तक वो पहुंचा ही देगा किसी न किसी तरह. हमाद ने तो सुनने से ही इनकार कर दिया. माफ़ करना, मगर मैं उनकी खुश अखलाकी सह नहीं पाऊंगा, मुझे माफ़ी रखो भाई. मगर वो जानता था कि जब वो इसरार करेगा तो हमाद को मानते ही बनेगी, और यही हुआ. वो मान गया. बस ये आखिरी दफ़ा है, फिर नहीं. शाम में वो फिर से हया को ढूंढ रहा था. दोनों की कोई ख़ास बात नहीं हो सकी थी पाकिस्तान आके. अब उसके पास यही बहाना था कि वो उससे फ़्लाइट का पूछ लेगा. ग्रेट. वो उससे यही पूछने फुरकान मामू के घर आया था, और उसे इस वक्त वो सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी. बहुत सी लड़कियां अच्छे कपड़े पहनती हैं. उसकी चाल की बेनियाज़ी, किसी मलका की तरह सहज सहज उतरना, वो वाकई बहुत खूबसूरत थी. मगर, हाँ यही मगर हर दफ़ा आ जाता था. जिस वक्त वो सीढ़ियाँ उतर रही थी वहाँ आसपास कितने कज़न्स घूम रहे थे. सब उसको गाहे बगाहे देख रहे थे, और यहीं आकर उसकी पेशानी पे बल पड़ जाया करते थे. वो उसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त जब वो बात करते हुए उसके साथ आ खड़ी हुई तो जाहिद मामू की छोटी बेटी सना उनकी तस्वीर खींचने लगी. वो जानता था कि ये लड़की फ़ौरन से ये तस्वीर फेसबुक पे लगा देगी, और ऐसी बदएहतियाती वो अफोर्ड नहीं कर सकता था. सो सना को ज़रा सा डांट दिया.
اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہرٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کے بیٹھ گئے تھے، کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینر ان کے منہ پہ تھوکتا۔ اس کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا، سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا، وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئی مگر اس نے صبر نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی تب پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی تھی، مکینک کا انتظار، شور، افراتفری۔ کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہ تھا، بس مکینک آئے گا تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ انحصار کیوں کرتے ہیں، اپنے مسئلے خود حل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے سب ٹھیک کرنے میں، اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ کوفت دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلد ہی اندر چلا گیا، البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لاؤنج میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پر وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی، ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں کچن کی طرف جا رہی تھیں۔ اسے ابھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داور بھی۔ اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا کبھی، اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی جس کی شادی تھی تن فن کرتی آئی اور داور کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شاکڈ ہو گیا اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلے اس کی ماں کو سنائی تھیں۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لاؤنج میں تب بھی وہ یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داور کی بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اثر و رسوخ والے باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھکوسلا چلتا ہے۔ جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہے ہیں، گدھے۔ مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں اٹھ آئے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ حیا نے باہر کھا لیا تھا مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو، ماموں ماموں تھے۔ سو حیا کے ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستا بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اسی طرح پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا، وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا مگر اب شاید حالات بدل جائیں گے، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی بار کوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔
لاکر ابھی خالی تھا مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، بس اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا، لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کے سلیمان ماموں تک اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد عمل ہوگا وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ واقعی گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی، وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج کرنا ضروری تھا، سو اس نے فوراً ہی چھڑا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو اس کی توڑ کر نہ کھولنے والی خواہش کا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا کہ وہ انہیں سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں اکیلے تھے۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں وہ نہیں جان سکتے تھے، مگر کہیں عبد الرحمن پاشا والے کور کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتے تھے، یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی اور جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نکل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر رکنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے کچھ سنے، وہ ویڈیو اسے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا تھا اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی، اس نے کہا تھا وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ سبانجی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں، ذرا پریشان بھی ہو گئیں۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کے اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس کے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا، اس کا کریئر، اس کی منزل، ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجتی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بمشکل وہ کونی کا سہارا لے کے سیدھا ہوا اور فون دیکھا، سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ آبی بریکٹ بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا، وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی، انڈیا میں را کی تحویل میں گزری راتوں سے بھی زیادہ تلخ، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبد الرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرے، وہ کدھر جائے، وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بمشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا،
اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کے برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات برف جیسی رات تھی، سرد اور قہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا اس نے وہ کدھر ہے؟ باسفورس برج کہا تھا۔ میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی۔ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ باسفورس برج بھی تو دو تھے، ایک فرسٹ باسفورس برج جس کو عرف عام میں باسفورس برج کہا جاتا تھا، اور دوسرا سیکنڈ باسفورس برج جس کا نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد، نیلی مسجد کی پشت پر ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی، اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھا۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیر سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں؟ نہ جیہان سے، نہ عبد الرحمن سے، کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن ابھی یہ ثانوی باتیں تھیں۔ اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ وہ آرگنائزڈ کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے، اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرین اور مالدیو کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر لائی جاتی اور بیچ دی جاتی تھیں، پھر زبردستی ان سے وائٹ سلیوری کرائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کے اس کی بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک شپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا، وہ وہیں تھی۔ جہان پل پہ کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی۔ برف کی ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہ نبھا سکا۔ وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی، اب وہ کیا کرے؟ وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، ایسے لوگ جو اس کے کہے سے آگے پیچھے نہ ہٹیں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظروں سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس قہر آلود یخ بستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سر درد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے اس پار کھڑا تھا۔ ایک خوف جو ہر سوز کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کرتے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبد الرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عبد الرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر کے دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر کے دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا۔ چند بندے پکڑے اور چند کو گرایا، کسی کے سر پہ پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی، اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کے دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں۔
وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس اس نے موبائل سے ٹریسر سٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرگے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے اندر کی طرف جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جیہان نے پوری بات نہ سنی، وہ اس طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی۔ اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی افسر دوڑتے قدموں سے راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے۔ 2 آفیسرز کمرے کے دروازے کی درز سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز دروازے کو زور زور سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا، اور وہ چیخے جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ لوگ کسی سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا، اور اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا وہ۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دہکائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جیہان حیا کی طرف نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے؟ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہ سکا اور پیچھے جا کر سر پہ چوٹ لگی۔ پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اسے جان سے مار چکا ہوتا۔ بمشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑایا۔ اپنے ہونٹ سے رستا خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑواتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اور صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی، اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا۔ اس کے سر پہ گرم مایع گرا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبد الرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکیورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 35 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو 35 سے 34 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتا۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، البتہ اسے پتہ تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ وہ بھلا اسے سینکڑوں دفعہ بلوا لے، مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا اور جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے ڈال دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کا کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنا نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا، وہی ذمہ دار تھا اس سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا تھا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اس کو لے جا سکتا تھا۔
جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتے دار کو کچھ پتہ لگے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بس ایک ہی جگہ تھی، بیوک ادا، عائشہ گل۔ وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے ہسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے عدلار کو خبر ہو جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے۔ وہ اتنا ہرٹ اور اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی اسے عدالار میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ مرہم پٹی تو خود بھی اس کی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اس کے بالوں سے ویکس اتارنا تھی اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو ان کاموں کا کوئی تجربہ نہ ہوگا، وہ کوئی پیرامیڈیکل سٹاف نہیں تھی، وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک بڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشل کی امید تھی، وہ عبد الرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں، آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھیں۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب بھی وہ بے ہوش تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر تک لایا ہے۔ اس برف اور آگ کی رات میں وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ دھڑ اس نے دروازہ پیچ ڈالا۔ کیا ہوا؟ کون؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹتی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کے حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئے؟ اور اسے تب یاد آیا کہ عدلار والوں کے لیے وہ انڈیا ہی میں تھا۔ آج ہی آیا تھا، مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینز اور سویٹر، رف حلیہ، بکھرے بال، اینک غائب، یہ وہ عبد الرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ مگر جیسے کہ اس نے کہا، وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اس کے ساتھ اوپر آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جیہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیڈ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہی ٹھیک رہے گا، مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں۔ تم کسی طرح یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش بڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا تاکہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔ پلیز عائشہ کچھ کرو، مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو میں فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور ستے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اوکے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستین پیچھے چڑھاتی اٹھی اور گنودہ لڑکی کے سرانے آ بیٹھی۔ بہاریں البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب اور تکلیف رقم تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ بہاریں نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ جیہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا، بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو جائیں تو یہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بس بہت ہو گیا بہاریں گل۔ عائشہ نے سختی سے اسے ٹوکا تو اس نے منہ بسور کر سر جھٹکا۔ وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہاریں نے ناک سکیڑ کے منہ پھیر لیا۔ اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کے اتاری جائے تو بالوں کو نقصان دے گی، لیکن
اس نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا، لیکن اگر اس کو ہم پگھلا کے اتاریں تو یہ اتر جائے گی، مگر اسکیلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ… تم اسکیلپ کے زخموں کی فکر مت کرو، صرف یہ ویکس اتارو۔ ہاں، بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم گرم ویکس گر جاتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو بھی زخم ہیں وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ویکس گھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ گرم پانی؟ مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بغیر گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے، ویکس اس کی مانگ پر گری ہے، ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا، صرف بالوں پر کچھ لگانا ہوگا۔ پھر وہ ایک دم چونکی۔ شیمپو؟ ہاں، شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے، شیمپو بالوں پر لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے، مگر… وہ جوش سے کہتی کہتی رکی۔ جیہان اور بہارے منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے، ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس شامل نہ ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس موجود نہیں ہوتی؟ سن سلک۔ وہ ایک دم سر اٹھا کے بولا، سن سلک میں ویکس نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہارے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک مرتبہ باتھ روم میں سن سلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کے سارے اجزائے ترکیبی حفظ کر لیے تھے، مجھے یاد ہے ان میں ویکس نہیں تھی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ عائشہ کو جہاں شوق لگا وہیں بہارے مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ہاں، بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے۔ جاؤ تم سنسلک لے کے آؤ، میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں بتا پا رہا تھا، سو اٹھ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی۔ وہ آگ اور برف کی رات تھی، یہ خیال ہی کہ حیا کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا، اور پھر وہ آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی، سب اس کا قصور تھا، اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصوروار تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ اندر عائشہ نے بہت مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پر اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی، پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا۔ تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کے اس کے بالوں کو چھونے لگی۔ عائشہ اس طرح حیا کے سرہانے کارپیٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس پگھل کر ٹیشو میں جذب ہونے لگی۔ جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا، بہارے نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینکا۔ تب تک عائشہ نیا رول کھول کر حیا کے بالوں میں لپیٹنے لگی تھی۔ یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی، بہت سارا ویکس یوں ہی اتر گیا، یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہہ بالوں پہ جمی رہ گئی جس سے بال نظر آ رہے تھے، پتلی مگر سب سے مشکل تہہ۔ اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا، تولیے کو اس کی گردن کے آگے پیچھے پھیلا کر کہ وہ عبد الرحمن کا بیڈ تھا اور اس پہ وہ ایک بھی داغ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا۔ امی، درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی، شاید اس کی آنکھوں پہ پانی گرا تھا۔ اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا، عبد الرحمن کو کہہ کے آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ ابھی جاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے۔ بہارے سر ہلا کے تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بہارے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں، اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا۔ پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا۔ اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ سپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ سپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی۔ اس نے سپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ سپرے پکڑے سر ہلا کے واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ سپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔
صبح فجر سے قبل تھوڑے بہت ضیاء کے بعد اس کے بال واپس اپنی حالت پہ آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت پہ آ چکا تھا، البتہ اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھیں وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزاں پینٹنگز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگا دی تھی، تاکہ یوں لگے کہ وہ تصاویر ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن وہ اس کے کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو جان لے گی کہ وہ برا آدمی نہیں تھا، وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلی تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ نروٹے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہارے منظر سے ہٹی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا، تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگو۔ بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک بات اور۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا جس کو سن کے عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے، پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبد الرحمن۔ جو بھی ہے، تم بہارے کو یہ مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی، میں اسے خود سب بتا دوں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا اور پرانا عبد الرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک لمحے میں ہی وہ ساری رات کے لیے بنا بکھرا بکھرا سا عبد الرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس ٹھہر جائے، میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کے وہ پلٹ گیا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے کال کر کے عائشہ کو بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ وہ عبد الرحمن کی اصلیت جان جائے گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو وہ اس کا اعتبار کھو دے گا، اس لیے بہتر تھا جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبد الرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمے کچھ کام ایسے لگا دیے جو چند دن انہیں مزید مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند دن ہی تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر، پھر بھلے آنے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے، اس نے کہلوا دیا کہ وہ ادلار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اسے تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا WHO اور ساتھ میں آخری سوراخ کے 2 حروف RE جو جلد ہی سوراخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے۔ وہ منظر بہت اذیت رساں تھا۔ اگر وہ 2 حروف ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو
وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک تو وہ اسے اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اسے جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ پریشان تھی کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھیں، انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں، اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ اسے اپنی میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے، یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے۔ بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کرے۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر وہ وہاں اس کو فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں ایک بندے سے کہلوا کے حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا۔ لیکن اگر جہان اس کو فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا؟ جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبد الرحمن سے وہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد، ہاں میجر احمد بھی تو ہے، وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا۔ شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے، اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی۔ وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی۔ تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ اسے کون بلیک میل کر رہا تھا؟ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا۔ خیر اگر وہ عبد الرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا۔ پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پزل باکس کھول چکی ہے، تب وہ ہنس دیا۔ اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا، جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف؟ وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشنسٹ کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا، اور دوسری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا کہ اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں۔ تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی، سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا، پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹی تھی۔ باتھ روم میں جا کے بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون سپیکر آن رکھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی۔ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کی بجائے کافی دیر سے کٹی۔ موبائل بند کرتے ہوئے بلاخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ اگلی صبح حیا نے اسے اپنا نمبر بھیج دیا۔ اس نے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا۔ کرنے کو کوئی بات نہ تھی، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے عدلار آیا۔ اس نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے۔ عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی، سو عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ کھلی فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کریدنے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے۔ وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ البتہ وہ دوبارہ سے اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، گو کہ اس نے اسے 1-2 بار ہنٹ دیا تھا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز ہی تھیں، مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی۔ خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے خود بوجھے گی، تبھی وہ اسے ڈھونڈ پائے گی۔ البتہ تب وہ ذرا سا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنا ملک، اپنی جاب، سب بہت یاد آتا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی؟ یہیں وہ الجھ جاتا تھا۔ وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔
صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا اور عائشہ کا پیغام پڑھ کے وہ صرف مسکرا دیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے، تم استنبول میں ہی تھے۔ یہ لڑکی بھی نا، اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا۔ اس روز ساحلی سمندر پہ چلتے ہوئے غیر ارادی طور پہ اس کے لبوں سے روہیل کا ذکر نکل آیا تھا۔ روہیل سے 3-3.5 برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا۔ تب ایک طالب علم نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی۔ چونکہ وہ انلیگل کام کے سلسلے میں وہاں تھا سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا۔ خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص کے ہاں پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے پہلے وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہ روہیل کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ بات اس نے روہیل کو سیگہ راز میں رکھنے کو کہی تھی، اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روہیل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا، سو بات ٹال گیا۔ اب وہ پوچھتی رہے اپنے بھائی سے، اسے کیا؟ ساحل پہ حیا نے سیپ چننے کی بات کی تھی۔ اس بات نے اسے اطمینان دلایا کہ اب وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیپ چننے کی عادی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے اکثر سیپ موتی سے بھرے نکلتے تھے جبکہ بہارے کے اکثر خالی۔ جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی تو 2 ماہ بعد جب عبدالرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی تو عائشہ نے اسے ایک سیپ سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے تھے۔ وہ موتی ایک ایک ننھی سی قدرتی خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا۔ اس نے عائشہ کو گو کہ اس لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بری طرح سے توڑ سکتی تھیں۔ چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ 3 موتی آج اپنے ساتھ لایا تھا، البتہ اس نے کسی اور طرح سے ان کو حیا کو دینے کا سوچا تھا، مگر جب وہ سیپ کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورسٹس کے پاس گئی تو جہان نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے ساتھ بندھا چاقو نکالا، اپنے سیپ کو آدھا کاٹا اور تینوں موتی اندر کچھ اس طرح سے ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیپ کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے گی کہ موتی اندر قدرتی طور پر موجود تھے۔ اگر وہ یہ کام عائشہ کے ساتھ کرتا تو وہ بھانپ لیتی۔ اس کو سیپوں کا تجربہ تھا مگر حیا نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مواقع کا انتظار کرنے والوں سے نہیں تھا، وہ خود موقع پیدا کرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کے بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصولتا گیا۔ کوئی اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ یہ چند روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو ادالار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے عائشہ کو صبح میں فون کر کے پوچھا مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھے۔ تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے، چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تم رہنے دو، میں خود کچھ کر لوں گا۔ عائشہ کے لہجے کی خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقیناً حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی ہوگی، مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی، اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔ ویسے بھی دلوں کا سکون محبت پا لینے میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ عائشہ کو دل کا سکون ہمیشہ نصیب رہے گا۔ اسی شام عائشہ اور بہارے کو ایک جاننے والوں کے گھر فوتگی پہ جانا پڑ گیا۔ سو شام میں جب وہ ادالار آیا تو وہ دونوں گھر پہ نہیں تھی۔ جہان گھر کے عقبی دروازے کو کھول کے ایک الگ تھلگ بنے زینے سے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ایک چابی عائشہ کے پاس اور دوسری اس کے پاس ہوتی تھی۔ اندر آ کے اس نے دروازہ لاک کر دیا، پھر وہ ایک کام میں لگ گیا۔ الماری سے اپنا بریف کیس نکال کے بیڈ پہ رکھا اور اسے کھول کے مطلوبہ فائلز دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا حیا نیچے ہی تھی مگر وہ بھلا اوپر کیوں آئے گی؟ اتنا بڑا گھر اس کے لیے کافی تھا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس وقت اوپر ہی موجود ہے۔ یہی سوچ کے اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور فائل میں سے کچھ نام دیکھ کے اس پہ لکھنے لگا۔ پہلے ہی لفظ پر پین کی روشنائی ختم ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟
اس نے پین کو ذرا زور سے جھٹکا تو بریف کیس اور فائلز پر سیاہی کے موٹے موٹے قطرے گر گئے۔ اس نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو قلم سے لکھ کر لائحہ عمل ترتیب دینے پر یقین رکھتے تھے۔ لکھے بغیر اسے اپنی سوچی گئی بات بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی فہرست درمیان میں تھی کہ سیاہی پھر سے سوکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ قلم جھٹکا، موٹی موٹی بوندیں پھر سے بریف کیس پر گری۔ اس سے قبل کہ وہ عبد الرحمن پاشا کی نفاست پسندی کے قتل پہ افسوس کرتا، کمرے کے دروازے کے لاک میں چابی گمائی جانے کی آواز آئی۔ لمحے بھر کو تو وہ واقعی سکتے میں رہ گیا۔ عائشہ بہاریں واپس آ گئیں یا وہ حیا تھی؟ وہ جو بھی تھی ایک ایک کر کے چابیاں لگا رہی تھی۔ وہ عائشہ نہیں ہو سکتی تھی۔ عائشہ کو پتا تھا کہ دروازہ کون سی چابی سے کھلتا ہے۔ اللہ اللہ، دوسری چابی تک اس نے آنن فانن بریف کیس بند کیا اور الماری میں ڈالا۔ تیسری چابی تک وہ باتھ روم میں جا کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو چکا تھا۔ چوتھی چابی پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیا ہی تھی اور وہ اندر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے باتھ روم کے دروازے کی درز سے دیکھا، وہ اب الماریاں کھول رہی تھی۔ جلدی میں نہ وہ بریف کیس بند کر سکا تھا، نہ ہی آخری الماری۔ سو حیا سے بالآخر آخری الماری کھل گئی تھی اور اب وہ اس کا بریف کیس نکال کر بیڈ پر لے آئی جہاں چند لمحے قبل وہ بیٹھا تھا۔ اصولاً اس جگہ کو گرم ہونا چاہیے تھا، بلکہ چادر پہ شکنیں بھی پڑی تھیں، مگر وہ بریف کیس کی جانب اتنی متوجہ تھی سو محسوس نہ کر سکی۔ احمق لڑکی، اندر تو اس کے ڈاکیومنٹس تھے، برگر کنگ کی فائلز بھی تھیں۔ وہ ایسے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے پکڑا گیا تو وہ کبھی اس کا یقین نہیں کرے گی۔ اوہ نہیں، اس کا پیجر بھی اندر تھا۔ وہ اس کا پیجر ہی نہ کھول لے۔ اسے شدید غصہ آیا، خود پر بھی اور حیا پر بھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے وہاں سے نکالنا ہے۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔